तुम फिर ना आ सकोगे, बताना तो था मुझे, तुम दूर जाके बस गए, मैं ढूंढता था. आप लोग बेफिक्र रहे, मेरी तरफ से मेरे किसी स्टूडेंट को किसी किस्म का प्रोटेस्ट करने की, कोई मेरे हक में बैनर लगाने की, कोई रोड ब्लॉक करने की कोई इजाजत नहीं. हाँ, सोशल मीडिया पे जरूर कंपेन चलाएं, वो आपका राइट है, वो हम किसी को मना नहीं करते. मैं चलवाता नहीं हूं, लेकिन मना भी नहीं करता. लेकिन उसमें कोई रूड लैंग्वेज, कोई गाली गलौज किसी रियासती इदारे को टारगेट ना करें, खा वो पुलिस का इदारा हो, फौज का इदारा हो, अदलिया का हो. तो आंदा भी मैं इस तरह के मामलात के ऊपर चलूंगा, लेकिन किसी चीज को किसी तरफ आप रिलेट ना करें. ये सिर्फ दारे हरकम का, हमारी एकेडमी का काम है कि हमने इसके लिए क्या तरीका अडॉप्ट करना है. आप लोगों को कोई इजाजत नहीं, आपने बस फॉलो करना है जो कुछ यूट्यूब पे अपलोड हुआ है, ना उसमें कोई माइनस करना है ना कोई ऐड करना है. वो आप अपना उसके ऊपर व्लॉग जिसने बनाने बनाओ. और हमारे मुखालफिन जो कुछ कर रहे हैं, यकीन करें कि जितने लोग पीरों से मोहब्बत करते हैं ना, उनसे ज्यादा मेरे स्टूडेंट मुझसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वो अपने पीरों को छोड़ के इधर आए हैं. तो इसका मतलब आप समझते हैं कि कोई भी एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी कोई परफॉर्म करने के लिए खुद से कोई सरफिरा तैयार हो सकता है. ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरबियत है कि हमारे कभी किसी स्टूडेंट ने, जो पाकिस्तान में फिरकों से बढ़ के जिनकी तादाद हो चुकी है अल्लाह के फजल से, कभी कोई रोड ब्लॉक नहीं की है, कभी किसी मस्जिद में जाके कोई पत्थर नहीं मारा किसी फिरके की. नमाजें इनके पीछे पढ़ते हैं, चंदे इन्हें देते हैं. और तुम्हारे बुजुर्गों के लगाए हुए दरख्त के फल तुम लोग हो, जो दुनिया के लिए अमन में एक समझ लो रुकावट बने हुए हो. और हमारे फल देख लो हमारी जिंदगी में. आप बताओ कि बड़ा बुजुर्ग फिर कौन है तुम्हारी डॉक्ट्रिन के अंदर. अच्छा असद भाई, इस टाइम पे सबसे हॉट टॉपिक जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का है जी. एक तो कंट्रोवर्सी पर बात करेंगे, लेकिन स्टार्ट करते हैं इस टाइम पे किन हालात में है वो. फैमिली से आपकी बात हुई, उनके जो करीबी लोग हैं उनसे आपकी बातचीत हुई? मेरे अली भाई के स्टूडेंट से बात हुई है जो अकेडमी चलाते हैं. तो इस वक्त वो आई बिलीव जेलम जेल के अंदर हैं. और जब हमने कल वीडियो क्लिप रिकॉर्ड किया था तो तब तक 3 MPO के ऑर्डर में वो ज़ेर हिरासत थे. अब उनके ऊपर 295C का मुकदमा दर्ज हुआ है और आई बिलीव पीका का भी ऑर्डिनेंस लगा है. ज़ाहिर पीका का ऑटोमेटिक लगना है बिकॉज़ वो इंटरनेट के ऊपर चीज़ थी. और अब वो मामला प्रोसिक्यूट होगा. अच्छा, अली भाई के पास वकला भी हैं, मैं आपकी ऑडियंस को बताना चाहूँगा. उनके पास शागिर्द भी हैं वहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर खैरियत से हैं. वैसे वो दिलेर आदमी हैं, तो कोई ऐसा मामला नहीं है कि उनके पास रिसोर्स नहीं अवेलेबल. हर किसी का जो उनसे प्यार करता है, चाहते हैं कि वो कोई मेरे को मदद करे, तो सर आप अपने घर रहें, वो अपनी मदद आप अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं. उनका पहला मुकदमा नहीं है, उनके ऊपर पहले भी कई मुकदमे हुए हैं. वो कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू ऑपरेट करते हैं. इवन जो उन पर 5 जानलेवा हमले हुए थे तो वो भी उन्होंने मैटर्स लीगली रिजॉल्व किए थे. अच्छा, उन पर पहले भी 295C लगी है या फर्स्ट टाइम लगी है ये? उन पे पहले भी ब्लास्फेमी की चार्ज लगी थी. उसकी एग्जैक्ट दफ़ात मुझे याद नहीं है, अगर आप रिसर्च करके यहाँ पर डाल देंगे तो मुनासिब होगा. और उस केस को वो फाइट कर रहे हैं. 295C का मुकदमा अगर आपके ऊपर होता है, दिस इज़ नॉट अ डेथ सेंटेंस. मेरा पाकिस्तान कानून के मतलब इख्तियार है कि असदुल्ला तारिक अपने होशो वास में अली भट्ट पे कोई भी मुकदमा इनिशिएट कर सकता है अगर मुझे लगता है कोई क्राइम कमिट किया. पाकिस्तान का कानून अली भट्ट को इख्तियार देता है कि वो मुकदमा फाइट करे. अली भाई कोर्ट और रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं. अगर उनके खिलाफ 295C का मुकदमा दर्ज हुआ है, वो उस केस को फाइट करेंगे. जजेस थ्रू प्रॉपर लीगल प्रोसीजर उस पर फैसला करेंगे. अगर वो फैसला किसी पार्टी के पसंद का नहीं है, वो उसको अपील करेगा और ये मामला ऑल द वे टू सुप्रीम कोर्ट जा सकता है. ना अली भाई फ्लाइट रिस्क है, ना उनके कोई इतने वसाइल हैं कि वो मुल्क से गायब हो जाएंगे, और ना ही डिस्पाइट उनको मुल्क छोड़ने की ऑफरें बड़े बड़े अमीर लोगों से उन्होंने हमेशा रिफ्यूज़ की हैं. और उन्होंने तो पब्लिकली अनाउंस किया हुआ है कि मैंने ये मुल्क नहीं छोड़ना, मैंने इन लोगों को मुल्क छुड़वाना है. किन लोगों को? जितने भी ये मौलवी हजरात एक मोनोपली बना के बैठे हुए थे, जिनको वो बाबा परस्त कहते हैं, ठीक है, ये उनके अल्फाज में नकल कर रहा हूँ, मेरे पे 295 ला देना, थोड़ी मेहरबानी, ठीक है. इनफैक्ट मुझे 295 का केस भी बना है. अली भाई ने कहा कि ईसाइयों के यहाँ एक अकीदा रखा जाता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, ठीक. उन्होंने कहा कि इस अकीदा होने के बावजूद इस्लाम हमें इजाज़त देता है कि हम ईसाई औरतों से निकाह कायम करें. हम यहूदियों के गलत अकीदों के बावजूद ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उनका ज़बिया खा सकते हैं. तो वो बताते इस्लाम कितना टॉलरेंट रिलीजन है कि डिस्पाइट आप हमारे पैगंबर के बारे में कोई गलत चीज़ सोचें, हम आपके साथ कारोबार भी करते हैं, रिश्ते भी कायम कर सकते हैं. तो ये इस्लाम का एक हुस्न है, खूबसूरती है. वो पुठा पै गया, ठीक है. वो बंदा बता रहा है इस्लाम की टॉलरेंस, तो मौलवियों ने 295C उनके ऊपर लगा दिया. अच्छा, वैसे इन बातों में मोहतात नहीं रहना चाहिए. मतलब कि आप पॉडकास्ट में बैठकर इस तरह की बातें कर रहे हैं जो कल को गलत कॉन्टेक्स्ट में यूज़ की जा सकती है. इसलिए कोर्ट्स है ना अली भाई, मैं तो नहीं देखें, अगर कि वो जो आलिम है उनको लगा है कि अली भाई ने ब्लास्फेमी की है, तो कोर्ट किस चीज़ के लिए बैठा है? फैसला करने के लिए कि नहीं यार ये जो पीस ऑफ कॉन्टेंट है इसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने ब्लास्फेमी नहीं की, वो किसी का कलमा नकल कर है, या कोर्ट कह देगा ब्लास्फेमी की है. मैं और आप नहीं फैसला कर सकते. मुझे जो तकलीफ इस बात की है कि अशरफ जलाली साहब, वो भी एक आलिम है, उन्होंने बाकायदा फतवा दे दिया कि अब ये काफिर हो गए और मुर्तद. मेरा ये सवाल है कि क्या रियासत पाकिस्तान का काम है मैटर्स एडजुडिकेट करना या किसी और इंसान का है? हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ की रिस्पेक्ट नहीं है. तो इंशाल्लाह ये लीगल मैटर है,
لیگلی ریزالو ہونا چاہیے. یہ جو پچھلے عرصے میں بلاسفیمی گینگ کے سارے کیس چل رہے تھے, بہت سارے لوگوں نے ہمارا موقف پوچھا, ہم نے کہا جی کہ بلاسفیمی ہوئی ہے بالکل سزا ملنی چاہیے, کیوں نہیں ملنی چاہیے قانون کے مطابق. سر ہم نبی سے محبت کرتے ہیں, ہمیں ہمارا قرآن عزیز ہے, اسلام اس میں کیا شک ہے. لیکن اگر کورٹ کو محسوس ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں میٹر کا چیک کرنا چاہیے, کوئی ہیرا پھیری نہ ہوئی, وہ بھی ہونا چاہیے. آپ نہیں چاہتے کوئی انوسنٹ بندہ کنوکٹ ہو, ٹھیک ہے, اور آپ نہیں چاہتے کوئی کرمنل بندہ گیٹ اوے کرے, تو آپ سسٹم کو امپروو کرتے رہتے ہو. یہاں پہ ایک موقف قائم کر لیا جاتا ہے بندے کے بارے میں عدالتی فیصلوں سے پہلے, اور اس کے اوپر تن دیا جاتا ہے. اس میں ہم ڈکی کی مثال لے لیتے ہیں. ڈکی نے کرائم کمٹ کیا کہ گیمبلنگ اور بیٹنگ ایپس کو پروموٹ کرنے کا, لیکن پوڈ کاسٹ میں ایف آئی اے کہہ رہا ہے کہ یہ روسٹنگ کرتا ہے گندا انسان ہے. اس بات کو اس بات سے کیا ریلیشن ہے؟ اچھا لیکن روسٹنگ پر بھی تو پیکا لگ سکتا ہے نا. دیکھیں کسی کی مرضی کے بنا, میں آپ کی مرضی کے بنا اپنے پلیٹ فارم کے اوپر آپ کو غلط کہوں, آپ کو گالیاں دوں, آپ کی نقل اتاروں, کچھ بھی کروں, آپ کی مرضی اس میں شامل نہیں ہے, پیکا تو لگ سکتا ہے. تو میں لگاؤں گا نا آپ پہ, اسٹیٹ نہیں لگائے گا. اسٹیٹ تو زیادہ لگائے گا جب فساد فی الارض ہوگا یا معاملہ بڑھ جائے گا, لائک ان بیٹنگ. اس کیس میں اسٹیٹ مدعی ہوئے, میک سینس کہ بھائی آپ عوام الناس کا نقصان کر رہے ہیں. موریلٹی کے اوپر اسٹیٹ اگر ایڈجوڈیکیٹ کر رہا ہے, تو چلے میں یہاں سے ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں, کتنی طلاقیں ڈراموں کی وجہ سے ہوتی ہیں؟ تو آج تک کسی ڈرامے کے خلاف پیکا لگے گا؟ نہیں. کہ ساس بہو کے رشتے کو ہم نے ایک کینسر بنا دیا ہے, کہ جس بیٹی کی شادی کسی گھر میں ہوتی ہے وہ ساس سے نفرت کرتی ہے, اور ساس بیٹی آئی نہیں ہوتی, اس سے نفرت پہلے کر رہی تھی, تو ہم نے ان کی برین واشنگ کی ہے. تو اگر ڈکی نے ہمیں گالیاں سکھائی ہیں, تو طلاق جو ہے میں نے تو ڈراموں سے سیکھی ہے, تو پہلے لگائیں پیکا. یہ ایک ریڈیکولس اسٹیٹمنٹ ہے نا. جو بندہ کرائم کمٹ کرے ٹو دا فل ایکسٹینٹ آف لا پروسیکیوٹ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. کوئی عالم, کوئی مولوی کسی بچے کے ساتھ بد فعلی یا غلط کام کرتے پکڑا جاتا ہے, سب سے پہلے ہم کہتے ہیں جناب کیس کریں, بنائیں اور مقدمے کے تھرو کنوکٹ کریں, سزا دیں. اچھا ان کو جب یہ مسئلہ کھڑا ہوا, احتجاج ہونے لگے, دھرنے سنے کے ہو رہے تھے, تو ان کو 3 MPO کے تحت حراست میں لے لیا گیا, یہ اسٹیپ ٹھیک تھا؟ میرے خیال ہے جیلم اگر آپ شہر جائیں, چھوٹا شہر ہے, 3-4 بڑی روڈز ہیں, وہاں پہ اگر 100 بندے کا جتھا اکٹھا ہو کچھ پروٹیسٹ کرے تو شہر بند ہو جاتا ہے. اتفاقاً علی بھائی کی جو اکیڈمی ہے وہ کنٹونمنٹ کے بہت قریب ہے, اور وہ کنٹونمنٹ سینسٹیو ہے, ٹھیک. تو آئی بلیو 3 MPO کے تحت ان کو اریسٹ کرنے سے کم از کم اس وقت انہوں نے اس علاقے میں امن قائم کر دیا. کہ ہوتا کیا ہے, اور جو 3 MPO کا قانون بھی ہے کہ آپ نے عوام الناس کی سیکورٹی دیکھنی ہوتی ہے. ہوتا ہے علی بھائی مینٹلی پریپیئرڈ ہوں جھتے کے لیے, جھتا پریپیئرڈ ہو, لیکن جو وہاں پہ ہزاروں لوگ رہتے ہیں وہ تو پریپیئرڈ نہیں ہے نا. تو وہ تو سمجھ آتا تھا. 295C کا مقدمہ ان پہ درج ہونا وہ بھی سمجھ آتا ہے. یہ آپ کا کانسٹیٹیوشنل گارنٹیڈ رائٹ ہے کہ آپ کسی بھی مقدمہ درج کر سکتے ہیں, اور عدالت کا اس کو پروسیکیوٹ کرنا اور فیصلہ کرنا وہ ان کا کام ہے. ہمیں پہلے نہیں فیصلے کر لینے چاہیے. میں نے اپنی رائے دی تھی ناقصی کہ میرے خیال سے وہ ایک عقیدہ کسی اور کا بیان کر رہے تھے, وہ خود گستاخی نہیں کر رہے تھے, لیکن اس کا فیصلہ بھی عدالت نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے, عدالت نے کرنا ہے. اس سے پہلے جب آپ کے ریلیجس اسپیکرز پریچرز فتوے دے دیتے ہیں تو وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں. اور یاد رکھیے یہ وہ بندہ ہے جس پہ ایسے موٹیویٹڈ 5 جان لیوا حملہ ہوئے ہیں, 1 نہیں 5, کہ کسی کے بیان سے موٹیویٹ کر کے بندے نے کارروائی ایکٹیویٹی ان پہ پرفارم کر دی. اچھا آپ کا ان سے تعلق بھی ہے, آپ کی بے شمار ملاقاتیں ان سے ہیں, بے شمار. لوگوں کو ان سے مسئلہ کیا ہے؟ لوگوں کو ان سے کیا مسئلہ ہے, یا بہت زیادہ وائرل ہو گئے ہیں؟ 2 مسئلے ہیں. ایک جو منوپلی تھی ریلیجس ایجوکیشن پہ, وہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں تھی انہوں نے اس کو ہیویلی مانیٹائز کیا ہوتا. ساروں نے نہیں, کافی ساروں نے, ٹھیک, انہوں نے ان کے بزنس ماڈلس کو ہٹ کیا. دوسرا, علی بھائی کی جو چرب زبانی ہے, ان کی ایبلٹی ٹو اسپیک ہے, وہ واقعی امپریسو ہے, ٹھیک. اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو 7-8-10 سال میں بہت گرو کیا بڑی محنتوں کے ساتھ, اور وہ کسی کا کوئی لحاظ نہیں رکھتے. عمران خان غلط بات کرے نہیں چھوڑتے, صحیح بات کرے کہتے ہیں صحیح بات ہے, اسٹیبلشمنٹ غلط کام کرے نہیں چھوڑے, صحیح کام کرے تاریخ دیں. تو وہ انڈیویجول کیس بائی کیس سے فیصلہ کرتے ہیں. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے, کبھی پی ٹی آئی ان سے نفرت کرتی ہے, کبھی محبت کرتی ہے, کبھی اسٹیبلشمنٹ ان کو پسند ہے, کبھی نہیں کرتی, کبھی کوئی عالم پسند کرتا ہے, نہیں کرتا. اگر ایک عام بندہ جو ان کو صرف اور صرف شارٹس کی حد تک سنتا ہے یا پوڈ کاسٹ دیکھتا ہے, جاننا چاہے انجینئر محمد علی مرزا کون ہے, کیا وہ مذہبی اسکالر ہیں, کیا وہ انفلوئنسر ولاگر ہیں, جیسے کہ ہم لوگ ولاگ کرتے ہیں, اس میں ہم کسی پر بھی بات کر لیتے ہیں, جو ہاٹ ٹاپک ہے اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں, کیونکہ ایک اسکالر کا پی ٹی آئی پہ, اسٹیبلشمنٹ پہ بات کرنا بنتا نہیں ہے. نہیں, آپ نے 2 سوال پوچھے ہیں. پہلا سوال یہ کہ وہ کیا ہے, وہ مذہبی دائی ہیں. اچھا, ہی از اے ریلیجس پریچر. ریلیجس اسکالر ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی اسکالرلی چیز کی ہو فک کے اندر اسپیسیفکلی. ہاں آپ ان کو سیکٹیرینزم میں اسکالر کہہ سکتے ہیں, سیکٹس کے مسائل میں ڈیفینیٹلی اسکالر, لیکن فک کے معاملے میں اسکالر نہیں ہے. تو میں ان کو سمجھتا ہوں ریلیجس دائی ہیں, ہی از اے پریچر. اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. جو دوسری بات آپ نے کی, کیا کہتے ہیں کہ وہ انفلوئنسر ہیں یا نہیں, وہ بالکل انفلوئنسر ہیں, بیکاز ریلیجس پریچر کا کام ہوتا ہے آپ کو قائل کرنا. ان کا ٹول ہے سوشل میڈیا, وہ ڈور ٹو ڈور ناک نہیں کر رہے, مسجد انہوں نے بنائی نہیں, تو اس سینس میں وہ انفلوئنسر ہیں. جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہر ریلیجس پریچر کو انفلوئنسر ہونا چاہیے. ہی از سپوز ٹو انفلوئنس یو ٹورڈز گڈ. اس نے آپ کو قائل کرنا ہے کہ مسجد آؤ, نماز پڑھو, تو وہ انفلوئنسر ہیں. ہاؤ ایور ان کی جو فکر ہے
اور جو ان کی سوچ ہے وہ ٹوٹلی آخرت اورینٹیڈ ہے. انہوں نے اس چیز کو مونیٹائز نہیں کیا ہوا, اس سے ان کی کمائی نہیں آتی. جو ان کی پینشن ہے اس سے ان کا گھر چلتا ہے, اور جو ان کے بھائی خرچہ والدین کے لیے انگلینڈ سے بیچتے ہیں اس پہ چڑھتا ہے. بچے ان کے سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں. مکان ان کا چھوٹا سا ہے. مکان کے اوپر اپنی ریٹائرمنٹ پہ انہوں نے سولر لگایا تھا اور ایک کوٹھی بنائی تھی اسلام آباد میں ریٹائرمنٹ کے پلاٹ کے اوپر, جس کا کرایہ ان کو آتا ہے. یہ اس کی ٹوٹل زندگی ہے. تو میرے اور آپ کے انفلوئنسر والے اس کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس مہینے ریونیو 10 لاکھ ہونا چاہیے 12 ہونا, نہیں, از ناٹ کنسرن. ان کی آپ اکیڈمی جائیں ہر اتوار کو, آن ایوریج 300-350 بندہ آتا ہے. سموسے ملتے ہیں انہیں, سموسہ چائے, اور وہ ریونیو آتا ہے. ایک بیسک ایڈ ہوتا ہے یوٹیوب کا, ناٹ ویڈیو ایڈ, وہ تھم نیل ایڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس کے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ اس پہ اشتہارات کیا آئیں گے تاکہ کوئی گندی فوج چیز نہ آئے. اس ریونیو سے وہ کرایہ پے کرتے ہیں اس جگہ کا, فری میں نہیں ہے. اس کا بجلی کا بل پے کرتے ہیں, جو وہاں پہ ایک کلینر ہے اس کے پیسے دیتے ہیں میرے خیال سے, اور چائے اور سموسے کا خرچہ دیتے ہیں. ایک ٹگا وہ اپنے گھر نہیں لے کے جاتے. انہوں نے پورا جو بزنس ماڈل تھا کلرجی کا ری انوینٹ کر دیا. اس کا میں پیسے کو نہیں لوں گا, یہ کروں گا, میں آخرت کے لیے کروں گا. ظاہر ہے وہ اٹریکٹیو ہوتا ہے انسان کے لیے یار, کہ ایک بندہ اتنا اسپریچولی ساؤنڈ ہے کہ یہ سب کچھ کر رہا ہے. تو ان پرسپیکٹیوز میں علی بھائی کو ہضم کرنا بہت سارے لوگوں کے لیے بہت مشکل تھا. اس ٹائم پہ وہ پریشان ہے. نہیں, وہ دلیر آدمی ہے, تھا. وہ 5 جان لیوا حملے ہوئے تھے. حملے کے دوران پریشانی ہوتی ہے, لیکن جب حملے سے آپ بچ جاتے ہو تو گھبراہٹ نہیں ہوتی. میرا خیال ہے جب ان کو 3 MPO کی طرح اریسٹ کرنے آئیں گے شاید دل میں کوئی گھبراہٹ ہوئے, لیکن اس کے بعد کیا گھبراہٹ نہیں, جیل میں بیٹھے جب فٹ آدمی ہے. اچھا, ریسنٹلی ہم نے دیکھا تھا رجب بٹ, اس پر بھی 295A لگی تھی. اس نے خود کو کہہ دیا کہ میرے پر CB لگی ہے, لیکن A لگی ہوئی تھی. بیوقوف آدمی ہے. اس کی 295A اشلیل لگتا ہے, اور یہ بہانہ بنانا تو یہ غیر مناسب بات ہے. اور پھر توہین صحابہ ہو, توہین انبیاء ہو, توہین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو, قرآن کی توہین ہو, عیسائیوں کی توہین ہو, ان کی کتابوں کی توہین ہو, یہ سب غلط ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے, اس میں تو کوئی شک دو رائے نہیں ہے. تو کوئی بندہ یہ کرتا ہے اور اس کی معافی بھی نہیں مانگ رہا, معذرت بھی نہیں کر رہا. مفتی طارق مسعود صاحب پہ یہ ایلیگیشن لگی, انہوں نے معافی مانگی. جنید جمشید صاحب پہ لگی, انہوں نے معافی مانگی. کئی لوگوں سے ہو جاتا ہے یار, جب آپ اتنا کانٹینٹ بنا رہے ہوتے, اتنی بات ہے, تو کہیں نہ کہیں غلطی ہو سکتی ہے. تو وہ گنجائش تو رہنی چاہیے. لیکن اگر بندہ نہیں معافی مانگ رہا, مقدمہ ہونا چاہیے. مقدمے کا جو رزلٹ آئے گا میں اور آپ بیٹھے. میرا یہ خیال ہے کہ ہم نے یہ اسیوم کر لیا ہے کہ ریاستی ادارہ جیسے کورٹ ہے وہ کوئی کام نہیں کرے گا. ہمارا اس میں کوئی ٹرسٹ یا فیتھ نہیں ہے. کچھ ریاستی ادارے کی بھی غلطی ہے, ہسٹورک فیصلوں سے, ڈیلیز سے. آپ تاریخ پہ تاریخ وہ جو ڈائلاگ ہے چل رہا ہوتا ہے وہاں پہ, تو عوام اور کورٹس میں ایک گیپ آ گیا ہے. اس گیپ کو فل کرتے ہیں ویجیلانٹی گروپس. اچھا, اس ٹائم پہ علی بھائی جو ہیں وہ معافی مانگ کر یہ جو ابھی اسٹوری چل رہی ہے اس کو اینڈ کریں گے یا عدالتوں میں فیس کریں گے؟ نہیں, آئی ڈونٹ نو, میرا نہیں خیال عدالتوں میں جائیں گے. میرا یہ خیال ہے, بٹ میری علی بھائی سے بات نہیں ہوئی. لیکن ٹائم زیادہ نہیں لگ جائے گا؟ لگے. اس بندے نے اپنی نوکری کے پیک میں سرکاری پریشر سے نوکری سے ریٹائرمنٹ لی, ٹھیک ہے, کہ میں فل ٹائم اپنی زندگی قرآن اور سنت کی تعلیمات لوگوں کو پیش کروں. اس کو پیسوں اور ٹائم کی تو ٹینشن نہیں ہے. اپنے دماغ میں وہ ایک اکثر علی بھائی ویڈیوز میں کہتے ہیں کہ میں چلتی پھرتی 302 ہوں, ٹھیک ہے. تو وہ تو مینٹلی پریپیئرڈ ہیں اس چیز کے لیے. باقی میرا خیال ہے کہ جو ان کا پرسپیکٹیو ہے قانون کا, وہ کیس فائٹ کریں گے. ہاں, اگر ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے غلط بات کی ہے تو سب سے پہلے معافی ہی مانگتے ہیں. ایک دفعہ جو بریلویوں کے بہت بڑے دائی ہیں ان کے بارے میں انہوں نے ایک بات کی تھی, جو بعد میں جب کلیریفیکیشن ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ بات انہوں نے نہیں کی تھی, منسوخ ہوئی تھی. علی بھائی نے پرانی ویڈیو بھی ڈیلیٹ کی, پبلکلی معافی بھی مانگی. تو اگر ان کو لگتا ہے انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے یا آپ ان کو دکھا دیں انہوں نے غلط کام کیا, وہ سب سے پہلے معافی مانگتے ہیں. علی بھائی کی ماننے والے, سننے والے, فینس بھی آپ کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ ہیں. اچھا, اب جو دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے مقدمہ کروایا, ان کی بھی اچھی خاصی آڈینس کہہ لیں, ماننے والے کہہ لیں, تو یہ آمنے سامنے نہیں ہو جائیں گے, حالات زیادہ خراب نہیں ہو جائیں گے؟ سب سے پہلے کوئی بندہ جس نے علی بھائی کا کانٹینٹ دیکھا ہے اور ان کا اسلام کا مقدمہ سنا ہے, تو وہ علی بھائی کا فین نہیں ہوگا, وہ اسلام کا فین ہوگا. کیونکہ علی بھائی اپنی شخصیت کو سامنے نہیں رکھتے, وہ قرآن و سنت کو رکھتے ہیں. علی بھائی کا جو دلیل ہے قرآن و سنت سے آتا ہے, وہ علی بھائی کی دماغ میں داخل نہیں ہوتا. نمبر 1. نمبر 2, جو ان کے مخالفین ہیں اس کیس کے اندر, ویسے تو میں نہیں سمجھتا کہ مسلمان اس کیس کے اندر جو مخالفین ہیں وہ بھی اسلام کا نقشہ سامنے رکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. سو یہ ایک ریکنسیلیشن ہونی ہے کہ جناب کون کہاں پہ کس طرح درست ہے. فار ایگزامپل میرا ایک معصومانہ سوال ہے, جنون گستاخی کیا ہوتی ہے؟ ایک کارڈ ہے, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے محمد اسد اللہ طارق گلزار, وزٹنگ بزنس کارڈز ہوتے ہیں. وہ کارڈ زمین پہ گر جائے, اسے محمد لکھا ہوا ہے, کیا یہ گستاخی ہوگی کہ نہیں؟ آپ کے خیال سے یہ ہوگی کہ نہیں؟ بید بھی ہوگی. ٹھیک ہے, اس پہ مقدمہ ہوا ہوا ہے گستاخی کا, اس کارڈ والے انسیڈنٹ پہ, ٹھیک ہے. ہمارے ہاں گستاخی کی ڈیفینیشن کلیئر نہیں ہے, عوام الناس کو نہیں پتہ کیا گستاخی ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں, آپ ایجوکیٹ کریں لوگوں کو کہ بھائی یہ چیز گستاخی ہے, یہ چیز گستاخی, لوگ نہیں کریں گے. یار اس ملک میں ہر ایک مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتا ہے. لوگ دین کے لیے اپنی جانیں دینے کو تیار ہیں, چاہے افغان مجاہدین کا ساتھ دینا ہو, کشمیری مجاہدین کا ساتھ دینا ہو, لوگ اپنی جان و مال داؤ پہ لگاتے ہیں. یار ہم لوگ نبی سے, اسلام سے بے پناہ محبت کرتے ہیں,
ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک چیز ہمیں پتہ ہی نہیں ہے گستاخی کیا ہے, تو بھائی اگر کوئی غلطی سے کر رہا ہے تو اس کو آپ سمجھائیں کہ بھائی یہ گستاخی آپ نے ایسے نہیں کرنا. پھر حنفی فقہ کے مطابق جہاں سے ہمارا قانون آتا ہے میجورٹی, کیونکہ یہاں پہ حنفی ہیں زیادہ تر, بریلوی اور دیوبندی حنفی ہی ہیں بیسکلی. ایون جو احمدی غلام احمد دجال کے فالوور نان مسلم ہیں وہ حنفی اسکول آف لا فالو کرتے ہیں. تو یہاں پہ حنفی اسکول آف لا رائج ہے. حنفی اسکول آف لا کے اندر گستاخی کی معافی ہے کہ آپ معذرت کر سکتے ہیں, اور بلیسفیمر اس کو کہا جاتا ہے جو بار بار بلیسفیمی کرے, اس سے ہٹے نہ اور فساد کریٹ کرے اس کی بنیاد پہ, جس طرح غلام احمد قادیانی دجال نے کیا تھا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر کے فساد فی الارض کیا تھا. اس کو سزائے موت مل سکتی ہے کہ اس کے خلاف اس وقت کا قاضی مقدمہ کر کے چلاتا. ٹھیک ہے, تو یہ ڈفرنس تو ہے. تو جو ہم نے جس طرح 295 A, B اور C بنایا ہوا ہے, کتنے بچوں کو پتہ ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا. رجب بھٹ کو نہیں پتا تھا, کا سب سے بڑا انفلوئنسر سوشل میڈیا کا پاکستان کا. ٹھیک ہے, تو جب تک ہمیں یہ چیزیں پتہ نہیں ہوں گی یا بتائی نہیں جائیں گی, دیکھیں نا پورے پاکستان کے اندر سوکس نہیں پڑھائی جاتی بچپن میں, یہ قانون